गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और आप सब देख रहे हैं क्लब 40, द शो विच इज़ अबाउट स्टेइंग हेल्दी आफ्टर 40। ख़वातीन हज़रात, हमने पिछले हफ्ते बात की थी मेनोपॉज के ऊपर और हमने मेनोपॉज के बारे में, उसके लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि मेनोपॉज के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कुछ एक ख़ास पीरियड के बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रह जाती हैं, जिसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट था ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। मैं आज फोकस करना चाहूँगी ऑस्टियोपीनिया पे, क्योंकि यूजुअली जब हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं हम साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी कह देते हैं, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज ये दो बहुत मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, दे वेरी डिफरेंट कंडीशंस। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोपीनिया। कैसे, क्यों, ये सब आपको आज हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट्स बताएंगे, who will be meeting in just a second. But first I'd like to also tell you that we have a very exciting show for you today. Apart from our expert panelists who are in the studio with us right now, we also have our segment which is Build Your Bones, which is the exercise segment. We also will then be going towards the nutrition segment, which is bone friendly diet, और फिर आपका favorite segment जिसमें आप एक free DEXA scan voucher जीत सकती हैं। Quiz segment है which is the quiz of the week. तो we have all that and so much more right here on Club 40, Stay Healthy After 40. Let me introduce you to our guests in the studio with me today. First up, we have Dr. Muratib Ali, who is an orthopedic surgeon and associate professor at Dow University of Health Sciences. Assalamu alaikum sir, and thank you for being on the show. और डॉक्टर मुरातिब के साथ हैं डॉक्टर समरीना हाशमी, who is the president of the Pakistan Medical Association Sindh, and of course more importantly a renowned gynecologist. Assalamu alaikum Dr. Samreena, and thank you for being on the show. Thank you. And thank you for taking the time out. मुझे बड़ी टेंशन होती है जब डॉक्टर्स मेरे साथ सेट पे मौजूद होते हैं, क्योंकि they have such busy schedules और they're here to spread the message and to forward the cause, which is awesome. Thank you. आज जैसे मैंने बताया डॉक्टर मुरातिब और डॉक्टर समरीना कि हमने पिछली दफ़ा मेनोपॉज के ऊपर बात की और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की, जिसमें से कुछ रह जाती हैं, कुछ खुद ब खुद एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती हैं। एंड टॉप ऑफ द लिस्ट वाज ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। हम अक्सर ऑस्टियोपीनिया जहाँ सुनते हैं हम फ़ौरन ऑस्टियोपोरोसिस वहाँ लगा देते हैं। तो आज आई वॉन्ट द प्रोग्राम टू बी अबाउट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन दिस पीनिया एंड दिस पोरोसिस। सो आज हम सिर्फ बात करेंगे ऑस्टियोपीनिया के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और ये ऑस्टियोपोरोसिस से मुख्तलिफ कैसे हैं। तो डॉक्टर मुरातिब, आई विल स्टार्ट विथ यू। इफ़ यू कुड वेरी सिंपली एक्सप्लेन टू अस कि ये जो ऑस्टियोपीनिया है ये क्या है। ऑस्टियोपीनिया बेसिकली हड्डियों को कमज़ोर हो जाने को कहते हैं। ये आपकी नॉर्मल हड्डियाँ जो इंसान की हैं, ये लिविंग स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली ज़िंदगी के सारे हिस्से में बनती और टूटती रहती हैं। सबसे ज़्यादा हड्डी स्ट्रांग होती जाती है, जैसे आप पैदा होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डी स्ट्रांग होती जाती है और मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ या सबसे हड्डी मजबूत होती है 25 साल की उम्र में। उसके बाद वो उस लेवल पे मेंटेन रहती है 35 साल 40 साल की उम्र तक, और उसके बाद फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो ऑस्टियोपीनिया जो है, जो आप मैक्सिमम बोन स्ट्रेंथ जिसको हम 25 साल या 30 साल में अप्रोच कर लेते हैं, उसका मेंटेनेंस के बारे में है। अगर वो आप मेंटेन करेंगे तो आपकी हड्डियाँ अच्छी रहेंगी, और आप अगर हड्डियाँ अच्छी रहेंगी तो आपके फ्रैक्चर्स होने के, यानी कि हड्डी टूटने का चांस कम होगा। ऑस्टियोपीनिया जो है हड्डी कमज़ोर हो जाने को कहते हैं, लेकिन वो इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो बहुत ही माइनर ट्रॉमा से टूट जाए, तो उसको हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ओके। और कैसे उन्होंने कहा कि मेंटेन करना है इन हड्डियों की स्ट्रेंथ को। डॉक्टर समरीना, कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स को? ये शुरू तो बहुत बचपन से होता है, ठीक है। जब एक बच्ची या बच्चा छोटा है तो आप उसकी डाइट के ऊपर जोर दें। मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रोज़ाना उसको 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम रोज़ चाहिए है। 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम का मतलब है कि 4 कप्स दूध के या 2 ग्लास दूध के। ठीक है। अगर हम बच्चों की डाइट के ऊपर तवज्जो दें कि बच्चों को जब माएँ दूध छुड़ाती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाती हैं तो उसके बाद से उनको ऊट पटांग शरबतों पे डाल देती हैं, तो उसमें उनकी डाइट में ख्याल रखें कि बच्चा सुबह के नाश्ते के साथ भी दूध ले, स्कूल जाने से पहले ज़रूर पी कर जाए। उसके तरीके ढूंढें कि उसको किस तरह पिलाना है।
اور دوپہر کو بھی آئے تو اس کے ساتھ اس کو کولڈ ڈرنک دینے کی بجائے اس کو دودھ کا گلاس کسی شکل میں دے. پھر رات کو سوتے وقت اپنے بچے کو دودھ پینے کی عادت ڈالیں. 3 وقت کم از کم یہ بچہ اگر دودھ پیے گا تو یا بچی دودھ پیے گی تو جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا تو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ بائی دا ٹائم یہ لڑکی یا لڑکا بچے پیدا کرنے کی عمر میں آتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں ان کی, تو اس وقت تک وہ سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ان کی بون نے جتنا بننا ہے وہ بن چکی ہے, اس کے بعد وہ اور بن نہیں سکتے. تو اس لیے اگر اس کے بعد آپ انہیں دودھ پلانا شروع کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے بھی جب ماں پریگننٹ ہو رہی ہے تو بھی اگر اپنی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھے گی, اس میں دودھ کا فیکٹر ضرور رکھے جس سے کیلشیم جائے, تو اس کا بچہ جو اس کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کی بھی بونز مضبوط بنے گی, تو اس کی شروعات ہی ہم بہتر ہوں گی. I just realized کہ ماں کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں امی میرے پیچھے بھاگتی رہتی, میں دودھ سے بہت بھاگتی تھی. اینڈ ایک ہنگامہ ہوتا تھا گھر میں, خام دن میں 2 دفعہ, رات کو اور صبح کو, دودھ پی کے جاؤ, دودھ پی کے جاؤ. طریقے ہیں نا بہت سارے. دیکھیں بچہ تیار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈریس اپ ہو رہا ہے, یونیفارم پہن رہا ہے, آپ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پہ کسی طرح کا بنا کے رکھ دو نا. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ وہ کھانے کی میز پہ آئے گا تو وہ nاشتہ کرے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک انڈا اسکرمبل کریں, ایک دودھ کا گلاس لیں, وہیں رکھ دیں, بیٹے تیار ہوتے جاؤ, پیتے جاؤ, تاکہ ٹائم ویسٹ نہیں ہو. اور چھوٹے بچوں کو تو بیوقوف بنانے کے بہت طریقے ہیں. وی ہیو ٹو شو دیم دیٹ وی آر یور پیرنٹس, یو آر ناٹ آور پیرنٹس. ٹھیک ہے, شور مچاتے ہیں, روتے ہیں, ضد کرتے ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ ان کی ضد پوری ہوگی تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہمارا فارمولا جو ہے یہ چلتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب چھوٹا ہے نا بچہ, ابھی بڑا ہو رہا ہے, آپ نے وہیں سے اگر اس کو عادت ڈال دی تو وہ بڑا ہو کے بھی فریج کھولے گا, ڈبے میں سے دودھ ڈالے گا اور پی لے گا. لیکن آپ نے شروع سے عادت نہیں ڈالی تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اسکول گوئنگ ایج میں آپ اس کو نئے سرے سے دودھ پلانا شروع کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں پیے گا. اور پھر ایسے بچے کی جس کی عادت بن چکی ہوتی ہے دودھ پینے کی, وہ اپنے بچوں کو بھی پلائے گا, اینڈ ہی ول ریئلائز دی امپورٹنس آف اٹ. بالکل. تو آپ لوگ میں سے جو دودھ نہیں پیتے, it's never too late to start. It's a little more difficult but it's never too late to start. آپ دہی کھا سکتے ہیں نا. if you don't like دودھ نہیں پسند ہے, آپ دہی کتنی مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. فروٹ یوگرٹس آ گئے ہیں, آپ اسمودی بنا لیں فروٹ کی, اس کو دہی کے ساتھ مکس کر لیں, اس طرح سے آپ کھا سکتے ہیں. میں کیونکہ دودھ سے بھاگتی ہوں, ابھی بھی بھاگتی ہوں, میں اپنے لیے شیکس بناتی ہوں, چیز میں شوق سے کھاتی ہوں. So I'm really really hoping کہ میں اتنا کھا لیتی ہوں کہ میرا کاٹیج چیز لیں, پتہ ہے, not the cheddar cheese, پیلا والا چیز نہیں لیں ورنہ موٹے بھی ہو جائیں گے. ہاں, that's important. See, there you go. A nutrition tip right there. Cottage cheese, not cheddar cheese. Yes. Okay, osteopenia کے causes post menopausal کے علاوہ what other? جیسا ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہی تھیں, آسٹیوپینیا کا کاز یہی ہے کہ اگر آپ جب بچے کو دودھ پلائیں گے اور وہ اگر جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ 25 سال میں وہ میکزیمم ہڈی کی اسٹرینتھ بنتی ہے, اگر وہ نہیں اچیو ہوگی تو آپ شروع سے ہی آسٹیوپینیا میں ہوں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ڈائٹ بہت اچھی ہو بچے کی خاص طور پہ. اس کے بعد ایکسرسائز از اے مسٹ. ایوری ڈے آپ کو ایکسرسائز ضرور کھیلنی چاہیے. بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ کھیلیں, اسپورٹس کریں, سوئمنگ کریں, جو بھی اسپورٹس پسند ہو وہ ضرور کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سن ایکسپوجر, تھوڑا سا سن میں بھی جانا چاہیے, دھوپ میں کھیلنا چاہیے, کیونکہ دھوپ سے آپ کے جلد سے وائٹامن ڈی بنتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو آپ کیلشیم کھاتی ہیں وہ ہڈی میں ڈپازٹ کرنے کے لیے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈائٹ انٹیک بالکل صحیح ہو, ٹھیک ہے, اسپورٹس ضرور کریں, آپ ایکسرسائز ضرور کریں, اور سن ایکسپوجر بھی بہت ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی, یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر مراتب اینڈ ڈاکٹر سمرینا, وی ہیو ای میلس جن میں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں, اور تھینک یو آل سو ویری مچ. پروگرام کو شروع ہوتے ہوئے زیادہ وقت تو نہیں گزرا ہے, بٹ آپ کی ای میل سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مشن میں انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہوں گے. وی ول میک آور سوسائٹی اے بیٹر, ہیلدی اینڈ ہیپیئر ون انشاءاللہ. ایک سوال ہے, ایک صاحب نے بھیجا ہے فرام میاں والی, اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ کلب 40 ہے لیکن میرا سوال ہے میرے بچے کے بارے میں. کہتے ہیں کہ بیبی کتنے سال کا ہے, بیبی 5 ایئرز اولڈ, کہ ان کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, تو ان کی ٹانگوں میں کچھ ڈیفارمیٹی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ کیا یہ آسٹیوپوروسس ہے؟ تو نہیں, پلیز آپ جواب دیں. بچوں میں جو ہڈی وائٹامن ڈی کی کمی کی ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ہم رکٹس کہتے ہیں.
تو اس کو موسٹ پرابلی ریکٹس ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بو لیگز ہیں جو انہوں نے اس کی وجہ سے دیکھیں نا, آپ یوں سمجھیے کہ ایک بلڈنگ ہے, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اسٹیل اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں, اور دوسرا جو ہوتا ہے سیمنٹ ہوتا ہے. تو اسٹیل اسٹرکچر جو ہے بیسیکلی پروٹین ہے, اور سیمنٹ جو ہے وہ کیلشیم اور دوسرے منرلز ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا جو وائٹامن ڈی نہیں ملتا ہے تو آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ویک ہو جاتا ہے, اور اس وجہ سے ہڈیاں جو ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے بچے کو ریکٹس ہو رہا ہے. اب اس کی دو مین وجوہات ہیں, یا تو بچے کو ڈائٹ میں کیلشیم نہیں مل رہی ہے, یا اس کا سن ایکسپوجر نہیں ہے, اور تیسری چیز جو پاسبل ہے کامنلی وہ یہ ہے کہ کہیں اس کو کوئی گردے کی بیماری نہ ہو, کیونکہ وائٹامن ڈی جو ہے گردے میں جا کے ایکٹیو فارم میں ہوتی ہے جو پھر کام کرتی ہے باڈی میں کیلشیم گردے چیک کروائے جائیں, جنرلی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں نزدیک, ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس کا علاج شروع کرائیں. اور یہ جو بو لیگز ہیں وہ ٹھیک, وہ 5 سال کا ہے بچے کے ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی اس کی گروتھ کافی دن باقی ہے, کیونکہ آدمی بڑھتا ہے 15 سال تک آدمی کی گروتھ ہوتی ہے تقریباً. تو اگر اس کا ٹریٹمنٹ اچھا ہوا تو یہ بالکل نارمل ہو جائے. اوکے, آئی ہوپ کہ میاں والی سے جن صاحب نے ای میل بھیجا وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام. نیکسٹ کویسچن ڈاکٹر سمرینہ, دس ون آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ یور وے. Is 40 the maximum age for menopause? نہیں, نو, کیونکہ دیکھیے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آفٹر 40 ایئرس آپ کے ہارمونز تھوڑے تھوڑے کم ہونے لگتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. ایسٹروجن نام کا ہارمون ہوتا ہے جو عورتوں میں بیسیکلی بون بناتا ہے, بون میں کیلشیم کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب 40 ایئرس کے بعد جب ایسٹروجن عورت کا تھوڑا کم ہونے لگتا ہے, اس کی وجہ سے بون میں سے کیلشیم باہر آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو مینوپاز کی ایج جو ہے وہ 40 نہیں ہے. جو پاکستان انڈیا میں جو ڈیفائنڈ ایج ہے وہ ہے 45 مینوپاز. واٹ ایگزیکٹلی از مینوپاز؟ از دا سیسیشن آف پیریڈز, یعنی پیریڈز بند ہو گئے. اس خاتون نے بیسیکلی یہ بھی پوچھنا چاہا ہے کہ کیا وہ اس مینوپاز کو ڈیلے, اگر وہ ہیلدی ہیں, ایکٹیو ہیں, تو کیا مینوپاز کو وہ ڈیلے کر سکتی؟ نہیں, جب آنا ہوگا, جب وقت ہوگا. مینوپاز جو ہے بیسکلی آپ کے اس سے اسرٹن ہوتا ہے کہ آپ کتنے انڈے اپنی ماں کے پیٹ میں سے لائے ہیں, آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے. جب ہم اپنی اماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, وی آر 5 months آف ایج اپنے انٹرایوٹرائن, تو اس وقت ہمارے اندر 7 ملین ایگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ کم ہو کے 2 ملین رہ جاتے ہیں. اگر ہم اپنی ماں کے پیٹ سے ہی کم سٹاک انڈوں کا لائے ہیں تو ہم جلدی مینوپاز میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ بھی ہوتا ہے, اور اگر ہم زیادہ سٹاک لائے ہیں تو بعض خواتین میں مینوپاز 50 ایئرز میں جا کے ہوتا ہے. تو بیسکلی اگر ہمیں اپنا معلوم کروانا ہے کہ لگ بھگ مینوپاز جو ہے ہمیں ہٹ کرے گی 42 پہ یا 48 پہ, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امی کا مینوپاز, امی, خالہ, پھپھی, نانی, نانا, نانی, دادی, آپ کا جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. آپ کی فیملی میں وہ سارٹ آف پیٹرن رن کر رہا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کوئی سرجیکل ایکسیڈنٹ ہو, ریڈیو تھراپی ہو گئی, سرجیکلی آپ کی اووریز نکال دیں, تو وہ تو آپ کو ایک بنایا ہم نے نا, آئٹروجینک ہو گیا کہ ہم نے خود سے بنایا مینوپاز. لیکن اگر ایک نیچرل اس پہ آپ چھوڑیں گے تو وہ پھر آپ کا جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ ہوگا کہ آپ کتنے ایگز لے کے آئے ہو اپنی ماں کے پیٹ سے. See, I told you now, I learn just as much as you people learn through this show. ایک اور مینوپاز سے ریلیٹڈ سوال, اگین ویری کیوٹ. ہاٹ فلیشز کیا ہیں؟ آئی تھنک شی مینس فلیشز, اٹس ہاٹ فلیشز. فلیشز نہیں ہوتی ہیں, بٹ یہ میں نے بڑا کامنلی سنا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ فلیشز کہتی ہیں. سو بیسکلی اٹس ہاٹ فلش. ٹھیک ہے نا. ہاٹ فلش جو ہے آپ اس کو اگر میڈیکل ٹرمینالوجی میں لیں گے تو ویزو موٹر سمٹمز ہوتے ہیں. دیکھو ہماری جو ایک بلڈ ویسلز ہوتی ہیں نا, تو وہ کچھ ہارمونز کی وجہ سے کلیپس ہوتی ہیں اور بھرتی ہیں. ڈائلیٹ ہوتی ہیں, کنسٹرکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جب ہمارا جو ہارمون ہے ایسٹروجن, وہ اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی بہت صحیح ریزنز تو پتہ نہیں ہیں, لیکن واٹ ایور ہیز بین ریسرچڈ, اس کے حساب سے ایسٹروجن کے کم ہونے کی وجہ سے وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں ہماری خون کی نالیاں. تو وہ ایسے فلش جیسا, گرمی آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں پنکھا تیز کرو, کیوں اتنی گرمی ہو رہی ہے اس گھر میں, بچوں کو دوڑا رہے ہیں, پھر تھوڑی دیر میں کہیں گے سردی لگ رہی ہے. رات کو سوتے سوتے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں, سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے, شدید گرمی لگ کے یا پسینہ آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ,
اور پھر آپ پنکھا تیز کرتے ہیں پھر آپ کو سردی لگنے لگتی ہے, پنکھا سلو کرتے ہیں تو گرمی, مطلب کسی حال میں آپ خوش نہیں رہتے, کسی حال میں خوش نہیں رہتے. اور بچے تھوڑے دنوں میں سمجھ جاتے ہیں کہ ماں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اور جو بچے یہ دیکھ رہے ہیں وہ پلیز جب ماں اسٹیج پہ پہنچیں تو نوٹس لیں کہ ماں کسی فیز سے گزر رہی ہے, شی نیڈس ٹریٹمنٹ. اور اسی بات پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اینڈ لیٹ می ٹیل دی آڈینسز دیٹ دی ڈاکٹرز آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, ویل ٹیک اے شارٹ بریک, ویل بی رائٹ بیک آن کلب 40.